अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और हम मार्च के महीने में हैं, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि मई में हम पहुंच गए हैं और जाने क्या होगा जब रमजान आएंगे। जी, रमजान की आमद है। बहरहाल मैं अशफाक सत्ती इतना जाना माना पहचाना नहीं हूँ, बताना पड़ता है। ये मेरे साथ हैं मुल्क की मारूफ एंकर पर्सन सदफ अब्दुल जब्बार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो हैविंग सेड दिस, बहुत शुक्रिया चौधरी गुलाम हुसैन साहब के बकौल हैविंग सेड दिस, अब हम बात कर रहे हैं जी कि गर्मी किस कदर शदीद हो रही है। और वाकतन हल्की फुल्की जब लोड शेडिंग होती है और जो आहिस्ता आहिस्ता बिजली के बिलों में और बिजली के नरखों में इजाफे के बाद बिजली के बिलों में उनके असरात हमें दिखाई देते हैं, तो दे आर एन इंडिकेटर कि आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है। मतलब आप ये सोचें जनाब कि अब गर्मियों में जो बिल आने हैं उसके लिए सेविंग्स अब लोग करने लगे पहले से। सर्दी के मौसम में क्योंकि बिल कम आते हैं तो लोग उस दौरान सेविंग कर लेते हैं कि अब जब गर्मी आएगी ना तो हम ये बिल उससे अदा करें। तो अपनी बचत करना शुरू कर दें जी, फजूल लाइट्स वगैरह इधर उधर की वो बंद कर दें और खाम में ये जो सारे कमरों की लाइट्स जलाना, पंखे चलते रहना, फिर आजकल तो वो एनर्जी सेवर फैंस भी आ गए हैं, तो वो भी एहतियात करें। एसी अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो मुल्क में बिजली की बचत के लिए आप ये कर सकते हैं कि उनका एक टाइमर लगा दें, चंद घंटे चलाएं और उसके बाद फिर जब कमरा ठंडा हो जाए तो फिर गुजारा करें। दिस इज वेरी यूजफुल टिप, अगर आप इस पर काम करें तो यकीनन आप इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। वो अकेली जा रही थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं अवाम साथ हैं, बेसाखियों की जरूरत नहीं। हुक्मरान इंतशार के बहाने इलेक्शन से फरार चाहते हैं, इंतखाबात के लिए चोरों के सिवा किसी से भी बात करने को तैयार हो। सिंध के उस्तादों की उस्तादी, सरकारी असातिज़ा ने हाजिरी के लिए आजमाइशी बुनियादों पर लगाई जाने वाली ऐप से छेड़खानी शुरू कर दी। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, मुलव्विस असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। और लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग के मेयर अजीजुल्लाह का काबिल कदर इक़दाम, 2 भतीजों के वलीमे में महंगी डिशेस के बजाय अपने इलाके के गरीबों में 600 राशन बैग तकसीम कर दिए। जनाब, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि क्या मामलात हैं टॉप स्टोरीज में आपने देखा, चाहे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन पर पाबंदी लग गई थी जनाब कि उनको ना लाइव दिखाएंगे ना रिकॉर्डेड दिखाएंगे। वो पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट ने हटा दी है। जो नोटिफिकेशन था पैमरा का उसे मुअत्तल कर दिया। तो अब उनके इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हो गया अशफाक, और उन्होंने जवाब दिया है अपने मुखालफिन को ये कहते हुए कि उन्हें बेसाखियों की जरूरत नहीं है। बातचीत का उन्होंने एक बड़ी ऑफर दी थी। क्या चीज? किन बेसाखियों की? ये खान साहब से मैं जब कभी मिलूंगी तो मैं ये सवाल जरूर उनसे उठाऊंगी। अशफाक ने ये सवाल पूछा है तो इसका जवाब दे दें। बहरहाल वो ये कहते हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों के सिवा किसी से बात नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि हुक्मरान इंतशार चाहते हैं, इसलिए इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि चोरों के सिवा किसी से भी बात करने को तैयार हूं। अब वो उनकी नजर में चोर कौन है, तो जाहिर है कि ये आप समझ सकते हैं। तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। मामलात ये हैं कि जिनको वो मुबैना तौर पर चोर करार देते हैं, जिस भी वजह से वो इस वक्त हैं हुकूमत में, और जाहिर है कि बाकी जो फरीकैन इससे पहले हमारी जमहूरियत में हिस्सेदार हुआ करते थे, वो जाहिर है कि अपने आप को उससे अलग कर चुके हैं इस प्रोसेस से, एंड विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो अब ये है कि वो किससे बात करना चाहते हैं। बहरहाल अब खान साहब साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये इलेक्शन से फरार चाहते हैं, डर है कि ये किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल करवा देंगे। और अवाम के नाम पैगाम में इमरान खान का कहना था कि एक दफ़ा जेल गया, दूसरी बार की तैयारी कर रहा हूँ, मैं हूँ या ना हूँ, आपने हुकूक के लिए जिहाद करना है। अब ओवरऑल जो मौक़िफ़ है इलेक्शंस के हवाले से, उस पर पीपल्स पार्टी का भी रहनुमा है कमर जमान कायरा साहब, वो ये फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तो इंतखाबात होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन सितंबर या अक्टूबर में हों, दरमियान की कोई राह निकाली जाए। साथ ही ये भी कहते हैं कि बातचीत के लिए इमरान खान मुस्बत तासुर दें तो हम जरदारी साहब को हायल कर लेंगे। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या कहिएगा, खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की वो ये कहते हैं कि मैं दूसरी बार जेल जाने को तैयार हूं, तो क्या अनकरीब आप ऐसा होता देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत वक्त की तो पूरी कोशिश है कि उनको पाबंद सलासिल किया जाए
وہ گھبرائے ہوئے ہیں, وہ خوف میں مبتلا ہیں, وہ ان کی مقبولیت سے گھبرائے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر ہم نے جیل میں ڈال دیا, عوام سے رابطہ ان کا ہم نے کاٹ دیا تو ہمیں الیکشن جیتنے میں آسانی ہوگی. یہ ان کی غلط فہمی ہے. کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم -1 فارمولا اپنا لیتے ہیں, ان کو نااہل کروا دیتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی, لیکن یہ نادان دوست ہیں اور نہیں سمجھتے تاریخ کے دھارے کو. تاریخ بتا چکی ہے کہ -1 کا فارمولا نہ ضیاء دور میں چلا, نہ مشرف دور میں چلا, نہ اب چلے گا. تو یہ کوشش ان کی ہو سکتی ہے, لیکن انسان کے فیصلے گرفتاری کی صورت میں دیکھیے ہم اس کا قانونی دفاع کریں گے, ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے اور جو ہم پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں من گھڑت جھوٹے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے, عدالتوں میں مقابلہ کریں گے, سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے. ہم سیاسی جماعت ہیں. اچھا شاہ صاحب, اب ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ ایک جانب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. بے ساکھیوں سے مراد کیا ہے, یہ سوال ہے میرا. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چوروں کے سوا کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں. اب چوروں سے مراد کیا موجودہ حکومت ہے یا پی ڈی ایم کا اتحاد ہے, کون ہے, اور پھر اس کے بعد رہ کون جاتا ہے جس سے بات کرنی ہو؟ دیکھیے بیساکھیوں سے ان کی مراد ہے کہ جو ہماری اپوزیشن ہے پی ڈی ایم, وہ کہتی ہے, اور آپ نے سنا ہوگا عمران خان تو سلیکٹڈ تھے, الیکٹڈ تھے ہی نہیں. غلط کہتے تھے, غلط کہہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں تو نظر آ جائے گا کہ الیکٹڈ کون ہوگا اور لوگ کس کو منتخب کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, سلیکٹڈ کون ہے. آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ارینجمنٹ ہوا ہے, وہ جماعتیں جو ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت نکالنا چاہتی تھیں, آج یکجا ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ ان کو یکجا کس نے کیا, کیوں کیا, یہ سلیکشن کا پروسیس کہاں چلا, یہ سب چیزیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں. نمبر 1. دوسرا آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ آپ اگر دوہرا دیجیے دوسرا حصہ. دوسرا حصہ یہ تھا کہ پھر وہ بات کس سے کریں گے. دیکھیے وہ رہ کون جاتے ہیں, پھر عدلیہ رہ جاتی ہے یا پھر نہیں. دیکھیے ہر جماعت, پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے, مسلم لیگ نون ایک جماعت ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں جنہوں نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے وہ جواب دہ ہیں, وہ آئیں اپنی صفائی پیش کریں, اور اگر لیگل پروسیس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں, اس نیب کے ترمیم شدہ قانون سے نہیں, ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے, تو اور بات ہے. جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, اب سب نے تو نہیں لوٹا, وہاں اچھے لوگ موجود ہیں, ان جماعتوں میں اچھے لوگ یقیناً موجود ہیں, سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں, اور الیکشن کے حصول کے لیے, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. ہم سب جماعتوں سے بیٹھ کر انہی لوگوں میں سے, یعنی کہ انہی جماعتوں میں جو اچھے لوگ ہیں ان سے آپ بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن لیڈرشپ کوئی اور ہے. نہیں دیکھیے, نہیں دیکھیے, جن پر اس قسم کا دھبا نہیں ہے, کرپشن کا, منی لانڈرنگ کا, بلنڈر کا, ٹھیک ہے, بہت لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت لوگ ہیں, اور ان سے, اور سیاسی لوگ ہیں, تو ان سے سیاسی گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی. تو ان کی پارٹیوں کے ہیڈ اور سربراہ کوئی بھی ہو. دیکھیے یہ تو اب سوال یہ ہے نا, ان کا تو ایک پروسیس ہے. وہ جو جتنے سربراہان ہیں انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی, اور اگر اپنی بے گناہی ثابت کر دیتے ہیں اور ایک لیگل پروسیس سے, ٹرانسپیرنٹ لیگل پروسیس سے وہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں شفاف, تو پھر آپ غالباً ظاہر نواز شریف کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو آنا ہے اور ایک لیگل پروسیس سے بھی زرداری صاحب کی. لیکن یہ بتائیے گا, جب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے, تو اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروسیس سے گزر کے جائیں, ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے انصاف ہو پھر اس پر بات ہو. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ان کے والد محترم کو نااہل ہم نے تو نہیں کیا, عمران خان نے تو نہیں کیا, پی ٹی آئی نے تو نہیں کیا,
ایک لیگل جوڈیشل پروسیس سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے اس پہ اپیل کی, ریویو دی, وہ بھی مسترد ہو گئی. اب وہ کیا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی پروسیس ڈیولپ کرنا ہوگا نا. لیول کیسے ہوگا, آپ وہ پروسیس بتائیں, کیا ہے پروسیس. دیکھیں نا, ہم نے تو اپنی پسند ناپسند مسلط نہیں کی, یہ تو ایک عدلیہ, اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہے. کس سے ڈیمانڈ کی جائے اس پروسیس کی؟ سوال یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا وہ کیا چاہتی ہیں. وہ جو چاہتی ہیں اسپیل آؤٹ کریں, ان کی خواہشات پر تو فیصلے نہیں ہو سکتے. وہ اسپیل آؤٹ کریں کہ ایک شخصیت ایک پروسیس کے تھرو وہ کنوکٹ ہو گئے, ڈسکوالیفائی ہو گئے, پھر انہوں نے ایک فالس میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر وہ ملک سے باہر چلے گئے, فرار ہو گئے. اب سوال ہے, میڈیکل رپورٹ تو ظاہر ہے کہ پھر اس پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے کیسے بن گیا. دیکھیے انہوں نے بالکل ہوا, ان سے سوال ہوا, انہوں نے جواب دیا کہ جو رپورٹ ان کے سامنے رکھی گئی تھی ایز اے ڈاکٹر, انہوں نے اس رپورٹ کو جب ایگزامن کیا تو وہ پریشان ہوئی اور بالکل کہا. لیکن سوال یہ ہے, ان کے علم میں تو نہیں تھا کہ وہ رپورٹ ڈاکٹرڈ ہے. اچھا شاہ صاحب, قمر زمان قاہرہ سینئر رہنما, ظاہر ہے آپ بھی ان کے ساتھ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بیچ کی راہ نکالیں, الیکشن سپٹمبر یا اکتوبر میں ہو تو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. اگر عمران خان مثبت تاثر دیں تو ہم زرداری صاحب کو قائل کر لیں گے, تو ان کی طرف سے یہ پیش رفت نہیں سمجھی جائے؟ دیکھیے قمر زمان قاہرہ ہوں یا ایسے جماعت میں اور بھی لوگ ہیں جو سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, جو کہ میں ان کو سیاسی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لوگ ہیں, پختہ لوگ ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں اپنی خواہشات پر مبنی نہیں کر سکتے. الیکشن اگر ہونی ہے تو آئین کے تقاضوں کے مطابق ہونی ہے. اب 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے مطابق, ٹھیک. اب جب وہ تحلیل ہو گئی تو آئین بڑا واضح ہے. آئین کہتا ہے کہ انتخابات ہونے ہیں اور 90 روز کے اندر ہونے ہیں. اس کی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, سپریم کورٹ نے اس کو ایک لارجر بینچ نے اس کو چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو اس کو ٹیک اپ کیا, ایک بینچ تشکیل دیا, کچھ جج صاحبان نے اس کے علیحدگی اختیار کی, پھر ایک 5 رکنی بینچ سامنے آیا. اب اس بینچ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں میری اور آپ کی خواہش تو جو ہے نا وہ دوئم ہو گئی. آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, سپریم کورٹ کی رولنگ کیا ہے, الیکشن کمیشن کس کا پابند ہوگا, یہ چیزیں ہیں. ہم اپنی خواہشات پر تو ملک نہیں چلا سکتے. تو آپ کو لگتا ہے, بس فائنلی یہ جاننا چاہیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر عمل ہونے جا رہا ہے, الیکشنز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے غالباً دیکھیے اعتزاز احسن صاحب ہیں, ان کا تعلق تحریک انصاف سے تو نہیں ہے. وہ تو پیپلز پارٹی کی ایک نمایاں شخصیت ہے, قانون دان بھی ہیں. اب انہوں نے کل واضح کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا, کنٹیمپٹ ہوتا ہے, اور اگر سپریم کورٹ پر حملہ کیا جاتا ہے, تقسیم کیا جاتا ہے, جو کہ کچھ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پوری وکلا برادری جو ہے پورے پاکستان میں وہ موبلائز ہوگی. اور چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں وہ حوالے بھی یاد ہیں 2007 کی وکلا موومنٹ, تو اس کا بھی ریفرنس دیکھیے. وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کو آپ ہولڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لائرز اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ ان کی اس بات پر متفق ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شاہ محمود قریشی صاحب, تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مطلب میں جو چیز سمجھ نہیں پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں بات کریں گے جب وہ کلیئر ہو جائیں گے. اب وہ کلیئر ہونے کا بھی تو ایک پروسیس ہوگا نا, وہی بات 6 مہینے لگ جائے, سال لگ جائے. مطلب لیگل کورس جو ہے جس طریقے سے سلیمان شہباز بھی آئے, آ کر جو بھی معاملات تھے عدالت میں پیش ہو, تو یہ وہ معاملہ ہے. لیکن مریم نواز نے ایک شرط رکھ دی ہے, تو شرائط کا یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی نہیں ہے, آپ کے باس ہیں, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں, تو واٹ ڈفرنس وڈ اٹ میک؟ یس. اور ساتھ ہی اب ایک چیز اور ہمیں نظر آئی اشفاق, وہ یہ کہ قمر زمان قاہرہ کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر اکتوبر میں ہی ہوں گے الیکشن,
جبکہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جناب 30 اپریل کو جو ڈیٹ دے دی ہے 5 رکنی بینچ نے اس پہ آگے بڑھنا چاہیے. تو بہرحال اب یہ معاملہ ایک طریقے سے ڈیڈ لاک کا ہی کافی عرصے سے شکار ہے. ابھی بھی ہم اس میں کوئی پیش رفت ایسی ہوتے دیکھ نہیں رہے. آگے بڑھتے ہیں ہم اس ڈیڈ لاک سے آگے نکل کے دیگر اپنے جو ہے مدعے اور خبروں کی طرف چلتے ہیں اور جو سٹوریز ہیں ان کی طرف. تو ایک ہم ایسی باصلاحیت, جیسے کہ اشفاق شروع میں میرے انٹرو کے وقت بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کون ساتھی اینکر ہیں, تو میں ایک باصلاحیت اور با اختیار خواتین کے بارے میں بات کروں گی, کیونکہ ان کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ آپ نے کس کے لیے کہا؟ یہ ویسے اچھے لوگ, اچھا جنرلی کہا, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہنرمند خاتون ہے جو کہ وفاقی دارالحکومت میں 2 روزہ انہی خواتین کے لیے نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں ملک بھر سے خواتین نے حصہ لیا, اور اس کا احوال بتائیں گی ہمیں مہوش نذیر. طرح کی ہوتی ہیں اور ہم ان کے حوالے سے ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں بھی کہ کس طریقے سے کبھی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پیسے برسائے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی فونز دیے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی موٹر وے پہ چلتے چلتے ہم نے وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائی تھی کہ وہ پیسے اور کس طریقے سے وہ بے حرمتی بھی تھی, اور خاص طور پر لوگوں کے منہ پر ایک تماچا بھی تھا, مذاق بھی اڑایا جا رہا تھا. تو یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ رول ماڈل بنتے ہیں دوسروں کے لیے, جو اس پرتعیش سلسلے سے دور خود کو رکھتے ہیں اور لوگوں کی مدد پر یقین رکھتے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں اشفاق جب ہر کوئی یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے آپ سے بہتر اپنا ایونٹ ارینج کیا, کمپٹیشن ہے سوشل میڈیا. ارے بھائی وہاں پر ڈسکشن ہوتے ہیں. ہاں, کئی لوگ تو جو لفافہ لے کے جاتے ہیں تو وہ اس صورت میں سوچ کے لے کے جاتے ہیں کہ اس میں اماؤنٹ جو ہوگا یہ مینیجبل ہوگا کھانے کو دیکھ کے. کھانا اچھا ہوا تو اس کے اندر 1 آدھ نوٹ کا اضافہ, ورنہ ویٹ کرتے ہیں کھانا کھا کے آپ لفافہ. جی بھائی نہیں, میں ایسا نہیں کرتا, میں لفافہ لے کے ہی نہیں جاتا. میرا جانا ہی مطلب باعث افتخار ہوتا ہے ان کے لیے. تو ماشاءاللہ, یہ اب سیلف سینٹرڈ کون ہے اس کا مطلب سوچیں اب میں کھل کے وہاں پر کھا بھی نہ سکوں, لوگ اگر پہچان رہے کہیں گے کس طریقے سے کھا رہا ہے. لیکن یہ بڑا احسن اقدام ہے ایک ایسے وقت میں جب لوگ نمائشی طریقوں میں پڑ گئے ہیں, خود نمائی میں پڑ گئے ہیں. وہاں پر اگر آپ ایسے شادی کر رہے ہیں کہ باقاعدہ یہاں پر دوسروں کی مدد کی جا رہی ہے, تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. اپنی خوشیوں میں آپ ایک طریقے سے ان کو شریک کر رہے ہیں جو مستحق بھی ہیں. بالکل. سرائے نورنگ کے میئر کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی تو نہیں لیکن اپنے بھتیجوں کی شادی میں یعنی کہ ولیمے میں مہنگی ڈشز کے بجائے اپنے علاقے کے غریبوں میں 600 راشن بیگز تقسیم کیے. تو اس پر رپورٹ کر رہے ہیں یہ رپورٹ. پر انفلیشن عروج پر ہے, مہنگائی عروج پر ہے, اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اتنے, اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ مدد کرنا ان کی ضرور کریں. لوگوں کو آٹا, دالیں, گوشت یہ تو ان کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے, سبزی بھی ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی. ایسے میں اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں تو ایک معاشرے میں ہم بہتر مثال عزیز الرحمان کی طرح قائم کر سکتے ہیں. 40 لاکھ روپے کا انہوں نے راشن تقسیم کیا ہے. مطلب یہ چاہتے تو یہ بہت گرینڈ کوئی ایونٹ کر سکتے تھے, کوریوگرافر بلا سکتے تھے, مطلب اپنی شہرت, اپنی امارت, دولت دکھا سکتے تھے, لیکن انہوں نے پریفر کیا لوگوں کی مدد کرنا. بالکل جی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحصیل ذرائع نورنگ کے میئر عزیز اللہ خان. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جس طرح سے صدف ابھی تذکرہ بھی کر رہی تھی کہ بے تحاشا فضول اخراجات کیے جاتے ہیں, نمود و نمائش کی جاتی ہے, لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کی مدد کی جائے. لیکن یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کے ذہن میں کہ یہ کرنا چاہیے اس طریقے سے؟ ضلع جو ہے وہ بہت پسماندہ ضلع ہے. وہاں پہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں. وہاں پہ لوگوں کی قوت خرید نہ ہونے کے برابر ہے. اور جب میرے بھتیجوں وقاص خان اور شمون خان کی شادیوں کی ڈیٹ طے ہو گئی تو میں سوچنے لگا کہ اس طرح تو ہم بفا سسٹم اور 4-5 قسم یا 6 قسم کے مختلف انواع و اقسام کے گانے بنائیں گے, اور اس میں زیادہ تر مالدار لوگ آئیں گے اور غریب لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ اس کو مالدار لوگوں کے بجائے غریب لوگوں کی شادی بنا دی جائے. ہم نے باقاعدہ ایک شادی کا کارڈ بنایا اور لکی مروت میں جو جتنے بھی کلی حضرات ہیں, جو چھاپڑی فروش ہیں, موچی حضرات ہیں, گدا گاڑی والے ہیں, ہتھ ریڑی والے ہیں, ان کا ڈیٹا ہم نے جمع کیا. پھر ان کو بلایا شادی کے لیے, شادی کارڈ دے کے ان کو بلایا, اور اس شادی کارڈ پہ ہی ہم نے ہر اس غریب بندے کو جو ہمارے ڈاٹے میں شامل تھا,
ہم نے وہ فوڈ پیکیجز دیے. 600 فوڈ پیکیجز ہم نے ان میں تقسیم کیے. ایک فوڈ پیکیج کی قیمت 6,500 روپے تھی، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس میں اتنا راشن تھا کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ 15-20 دن عزت کے ساتھ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عموماً ہمارے یہاں جو لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے چیریٹی کرنی ہے، بہت سارے لوگوں، میجورٹی کی بات کروں گی لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے دل کھول کر چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھوڑا دے دیں، بہت تھوڑی سی مدد کر لیں، لیکن آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ کیونکہ ظاہر آپ نے اتنے سارے لوگوں میں راشن تقسیم کیا، اتنی بڑی رقم خرچ کی، کیا گھر والوں میں سے کسی نے روکا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بات سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ شیئر کی تو اس نے میرے ہاں میں ہاں بھری، اور اس نے کہا یہ آپ کا آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. پھر جب میرے 3-4 بھائی ہیں وہ بیٹے تو انہوں نے بھی میرے اس تجویز سے اتفاق کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی تجویز ہے، بہت اچھا آئیڈیا ہے اور ہم اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ گو کہ انہوں نے سٹیپ بھی لے لیا تھا کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس میں کچھ باتوں پہ سٹارٹ بھی لیا تھا. جب ہم نے گھر میں فون کیا تو ظاہری بات ہے 2 بھائی ہمارے ادھر تھے، انہوں نے اس پہ ذرا خفگان کا اظہار کیا. جو بھتیجے تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ چیز جو ہے اچھی تو ہمیں نہیں لگ رہی. گھر کی میں جو خواتین تھی وہ بھی اس بات پہ راضی نہیں ہو رہی تھی. لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کہ جب میں گاؤں گیا اور وہاں ان کے ساتھ بیٹھا تو سب میرے ہم نوا بن گئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ سوچا ہے، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز ہمیں بھی قبول ہے، اور پھر انہوں نے مجھے اجازت دی. اچھا لیکن اس میں میکانزم کیا تھا؟ بیکاز ظاہر ہے کہ یہ تو آئیڈیا بہت اچھا تھا کہ لوگوں کو بلانا، ان میں امداد تقسیم کرنا، لیکن یہ طے کرنا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بلا کے کہ ان میں سے مستحق کون ہے، سفید پوش کون ہے، یہ کس طریقے سے تعین کیا آپ نے؟ اچھا ہم نے جو فوڈ پیکیجز تقسیم کیے وہ غریب لوگوں میں تقسیم کیے، ایسے لوگوں میں تقسیم کیے جو بالکل 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے تھے. ہم نے 3-4-5 بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی، انہوں نے ڈیٹا جمع کیا، پھر ہم نے ان کی اسکروٹنی کی، اس لسٹ کی، اور اس میں سے 600 جو سب سے مستحق لوگ تھے ان کو نکالا، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ 10-15 دن کھانے عزت سے کھانے کے قابل ہو سکے. بہت شکریہ. عزیز اللہ خان ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا جناب، بہت زبردست مثال قائم کی ہے. یقیناً لوگوں کو اس سے بڑی انسپریشن ملے گی، اور ہوپ فلی آپ ایسا کریں، ثواب بھی سمیٹیں، لوگوں کی دعائیں بھی سمیٹیں، اور اس کار خیر میں حصہ لیں اور دوسروں کے لیے مثال بنے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. اقتدار کا محل ایک دفعہ پھر تعمیر کیا، وہ نہیں ہونے والا انشاءاللہ العزیز. اور جو لوگ الیکشن روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں آرٹیکل 6 پڑھ لو. یہ سنگین غداری ہے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. جو الیکشن نہیں ہونے دے گا، روکے گا، سہولت کاری کرے گا، انکار کرے گا، جس طرح گورنر کے پی ہے وہ انکار کر رہا ہے، آرٹیکل 6 کا ملزم ہے. اور الیکشن کے ساتھ میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، الیکشن جب بھی ہوگا عمران ہے، الیکشن جب بھی ہوگا پی ٹی آئی ہے، الیکشن جب بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز عمران خان ہی وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ. جو لوگ یہ خواب دیکھتے تھے کہ وہ نائل ہو جائے گا، وہ نائل نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف کوئی ایسا الزام نہیں ہے. اور پورا زور لگا کے جو اس کے خلاف الزام ڈھونڈا گیا تھا اس سے حکومت خود بھاگ رہی ہے. کہتے تھے کہ توشہ خانہ میں گڑبڑ ہوئی ہے. توشہ خانہ میں یہ واحد آدمی ہے عمران جس کے پاس رسیدیں ہیں کہ میں نے گڑی خریدی تھی. باقی جنہوں نے ایک وزیر اعظم لندن کے اندر 2 وزیر اعظم اس وقت سابق بھاگے ہوئے ہیں دونوں، ان دونوں کے ملا کے 1250 کے قریب بنتے ہیں تحفے جو وہ گھر لے گئے، ایک کی رسید نہیں ہے. کیوں چھپا رہے ہو شہباز شریف؟ کیبنٹ ڈویژن تمہارے انڈر ہے، میں کیبنٹ ڈویژن کا 2 دفعہ انچارج منسٹر رہا ہوں، مجھے پتا ہے وہ تمہارے انڈر ہے. کیوں نہیں تم لسٹ دیتے عدالتوں کو
اور عدالت کو چاہیے کہ عدالت نے حکم جاری کیا کہ سیکرٹری کیبنٹ کو بلا کے کہیں گے لسٹ پیش کرو. اگر نہیں کریں تو عدالت اپنی حکم عدولی میں اگر عمران خان پہ توہین عدالت کی ایک لمبی درخواستیں جا سکتی ہیں اور ان کو طلب کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میرے کارکن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم قانونی ایکشن لیں گے. تو یہ باقی کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہیں کہ ان کو عدالت ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کر سکتی. جو کنٹیمپٹ ہوتی ہے اٹ از بٹوین دی کنٹیمنر اینڈ دی کورٹ. لیکن پاکستان میں یوں پتہ لگتا ہے کہ صرف کوئی ایک ہی ادارہ ہے پاکستان کے اندر جس کی ساری حکومت حفاظت کر رہی ہے اور وہ ادارہ فروغ کرپشن, ادارہ فروغ منی لانڈرنگ اس کا دوسرا نام ہے, اور ادارہ فروغ آئین شکنی اس کا تیسرا نام ہے. اس لیے میں ایک مطالبہ اور گزارش بلکہ کہہ لیں, بلوچستان ہائی کورٹ پہ ہمیں بڑا فخر ہے بطور وکیل بھی. وہاں کے وکلاء جانتے ہیں میں جب میرے پاس تھی لا منسٹری تو میں جو کر سکا تھا وہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کی ہے. وہاں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ ان کے ایک جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب نے وارنٹ جاری کیا ہے اور اس میں ڈیزگنیٹ کیے ہیں کہ 2 افسر فلانا اور فلانا جائے. کس قانون کے تحت انہوں نے کیا ہے؟ یہ آئین کے آرٹیکل 203 کے نیچے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی ڈومین ہے, سپرنٹینڈنس آف دی لا جوڈیشری. میں اس طرف ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ دیں. اور پھر بلوچستان میں صرف جو ترقی دی جا رہی ہے وہ مچھ جیل کو دی جا رہی ہے کہ یہاں کسی وقت پکڑ کے جو گمشدہ افراد ہیں ان کو بند کیا جا سکے. آل رائٹ جی, بابر اعوان صاحب گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے اسلام آباد میں, تو اب میں بابر اعظم کہنے والی تھی. تھینک یو, آپ نے بابر اعوان کہہ دیا. ہاں شکر ہے. پی ایس ایل کے زون میں چلی گئی تھی میں. بریک کے بعد واپس آتا ہے. جی جناب علی ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا جانا مانا اور پہچانا اشفاق اسحاق ستی میرے ساتھ موجود ہیں. صدف عبدالجبار. صدف عبدالجبار, سنا آپ نے نام تو یاد رکھیے گا. تو بھائی بات یہ ہے, ہاں ویسے لوگوں کو تو آپ کا چہرہ نقش ہو گیا ہے. میں اتنا آپ کی آواز ماشاءاللہ سے یار بھائی کی اسکرین پر اتنے عرصے سے جڑوں میں بیٹھ گئی ہیں یار بھائی کی. تو کیا فیل کرتے ہیں آپ, کیا موقف ہے آپ کا اس پر؟ مائک میں ہی پکڑا رہوں گا. دیکھیے بالکل میں نے ایک شہری کی طرح ریئیکٹ کیا جو وہ کرتے ہیں, مائک چھین رہے ہوتے ہیں. میرا موقف یہ جی زبردست اور محنت میں عظمت ہے. محنت میں عظمت, آگے بڑھیں, ترقی کریں. ورک ہارڈ اینڈ ورک اسمارٹ. تو یہی جو ہے وہ ترقی کے زینے چڑھنے کا آسان طریقہ ہے. دیر آر نو شارٹ کٹس ٹو سکسیس اینڈ دیر شوڈ بی نو شارٹ کٹس بیکاز اس کے خیر جو بھی معاملات ہوں گے اس وجہ سے ہم آگے بھی بڑھیں گے. لیکن آج ہم اس 10 بجے کے ٹائم میں ہم گفتگو کرتے ہیں. یوزولی تو ہم آپ کو بہت ساری انفارمیشن دیتے ہیں, کھانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے جیسے ہی رمضان آنا شروع ہوتا ہے تو بھکاری بھی آ جاتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے اور بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں. اور اتنے بھائی, اچھا مجھے اگر ملی نا تو میں ایک ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا. وہ ویڈیو تھوڑے سا یہ کہ ایک دکاندار کے پاس ایک خاتون جا کے اس سے لڑ رہی ہیں باقاعدہ, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی تم لوگ پیسے کیوں نہیں دے رہے ہو. اس نے کہا کہ بھائی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. اس نے کہا بھائی تو 10 روپے 20 روپے دیتے ہوئے تمہیں کیوں موت آتی ہے, بھائی تمہیں پیسے ہونے چاہیے تمہارے پاس. گداگر جو ہے اب وہ لڑائی کرتے ہیں آپ سے, اور جو رقم آپ دیتے ہیں انہیں اس سے زیادہ چاہیے. اس پر بات کریں گے. خیر ہمیں اس سے یاد آیا, مانگنے سے یاد آیا کہ کچھ ہم IMF سے بھی مانگ رہے ہیں, ہمیں بھی پیسوں کی ضرورت ہے. تو مطلب ظاہر اب نہیں ہے, زر مبادلہ کے ذخائر اتنے, اور امپورٹ پہ بالکل پابندی ہے, مہنگائی اس سے بڑھ گئی ہے, ڈالر نہیں آ رہے ملک میں تو ڈالر چاہیے. تو جناب اسحاق ڈار صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہیں, تاریخ پر تاریخ آ رہی ہے اور وہ ہر بار کہہ دیتے ہیں اگلے ہفتے اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا, اس کے اگلے ہفتے ہو جائے گا, لیکن معاہدے کی تاریخ نہیں آ رہی. IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ اس ہفتے بھی نہ ہونے کا امکان ہے. اور وزیر خزانہ کہتے ہیں IMF کو مطمئن تو کر دیا ہے, ہو جانا چاہیے بھائی انہیں مطمئن, اور کیا کریں, عوام پر اتنے مہنگائی کے پہاڑ گرا دیے گئے ہیں, معاہدے کے بہت قریب ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم اتنے کلوز ہیں اور کچھ دنوں میں طے ہو جائے گا. صحافی نے ان سے سوال کیا, سنا ہے وہ مطمئن نہیں ہوئے, جس پر اسحاق ڈار بولے انہی سے پوچھ لیں. اور یہیں پر نہیں, وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ نہیں ہو رہا ہے. یہ غلط کب سے یہ سن رہے ہیں بھائی کہ دیوالیہ نہیں ہو رہا, پھیلائیں. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں ملک قائم ہوتے ہیں عوام سے,
ٹھیک ہے، اور عوام کی حالت اس بات کی انڈیکیٹر ہوتی ہے کہ ملک کی صورتحال کیا ہے. اگر عوام خوشحال نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک مصنوعی پردہ رکھا ہوا ہے جس سے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اصل حالات کیا ہیں. وہ جاوید اختر صاحب آپ کو پتا ہے کہ بڑا متنازع بیان یہاں پر دے کر گئے تھے، اور اس وقت لوگ ان کے گھٹنوں کو تھام کے بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر اور رو رہے تھے. نہ جانے کیوں. یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس وقت آپ کے آنسو کیوں نکل رہے تھے جب وہ پاکستان کے خلاف یا اس طرح کے بیانات دے رہے تھے یا آپ کے ملک کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. لیکن بہرحال جب وہ یہاں سے نکلے اور بھارت پوچھے تو ان سے بھارت پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے پاکستان میں کیا دیکھا. غربت نہیں دیکھی. انہوں نے کہا میں نے غربت نہیں دیکھی. کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی یہ، پاکستان میں غربت یہ، پاکستان میں وہ، لیکن میں نے آتے جاتے سفر کرتے کہیں پہ انہوں نے ممبئی کا حوالہ دیا کہ بھائی یہاں پر تو عمارت بھی ہمیں دکھتی ہے، یہاں غربت بھی دکھتی ہے، یہاں سلمز بھی دکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم لوگوں نے کوئی مصنوعی پردہ ڈالا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اچھا، اس پہ وہاں پہ جو انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے پوچھا بھی آپ کو ایسے راستوں سے لے گئے ہوں گے جہاں پہ ایسے ایریاز نہیں ہوں گے، اینڈ موسٹ پروبیبلی یہی ہوا ہو کیونکہ گیسٹ ہیں تو ان کا اسی طریقے سے خیال رکھا ہو گیا ہو. لیکن جناب اس سے قطع نظر جو سٹیٹس ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا ذرا یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، پھر اس پر بات کر لیں. جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا وہ مطمئن تھے؟ سر سنا ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہوئے. آپ انہوں نے پوچھ لو پھر ریسنٹ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا وہ مطمئن تھے آپ کے؟ سر سنا ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہوئے. آپ انہوں نے پوچھ لو پھر. اچھا جی، تو اب یہ ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال میں جب سب حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم اینڈ پریکٹس واٹ یو پریچ، تو پہلے آپ نے اپنے اقدامات کرنے. یہ مشکل فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پیٹرول بڑھا دیا، یہ بڑا آسان فیصلہ ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ آپ نے تو کچھ نہیں برداشت کرنا، آپ کا فیول مفت کا، آپ کی رہائش مفت کی، آپ کا سارے خرچے اسکول کی اکانومی چلا رہے ہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب انہوں نے بچت کے لیے کچھ فیصلے کیے. سرکاری سطح پر آئندہ سال جون تک لگژری گاڑیاں اور سامان کی خریداری پر پابندی ہوگی. بھائی لگژری گاڑیاں کیوں چاہیے آپ کو؟ کیوں چاہیے مہنگی سے مہنگی گاڑیاں؟ آپ لیں 1300 cc گاڑیاں یا اس سے کم کی، مطلب سفر ہی کرنا ہے نا. اچھی گاڑی بھی مل جاتی ہے اس میں، لیکن بہرحال نہیں یار، اس سے پتہ کیسے چلے گا کہ وزیر موصوف آ رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سالانہ بنیاد پر اخراجات میں 15% کمی کی جائے گی. وزراء اور افسر اکانومی کلاس میں سفر کریں گے. سرکاری وفود 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے. واہ جی واہ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے جی. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. مزمل اسلم ماہر معاشیات ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس پر بات کر لیتے ہیں. مزمل، آپ خود ہی تھوڑے دن پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ اب IMF ہم سے وہ شرائط منوا رہا ہے جو کہ زیادتی ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا گول پوسٹ جو ہے وہ شفٹ کی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں نہیں بتایا جا رہا، تاریخ نہیں آ رہی. تو یہ معاہدہ جو ہے ابھی سٹاف لیول معاہدہ ہی کی کوئی ہمیں ڈیٹ نہیں مل رہی، اور یہ بتایا جاتا ہے اب ہو جائے گا اب ہو جائے گا. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کب ہو جائے گا؟ دیکھیں، میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہماری انفارمیشن تو آپ لوگ ہیں اور آپ لوگ اس سے سنتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم اس کو پھر اپنی جسے کہتے ہیں تھوڑا سا ماضی کے تجربے کو ساتھ جوڑ کر جو ہے اس کو حالات کو 1+1 کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ جب ہم IMF پروگرام میں گئے تھے پہلی دفعہ 2019 میں، تو یہ والا IMF پروگرام ان پرٹیکولر میں بات کروں گا اور بڑی آنےسٹی سے بات کروں گا. جب ہم لینے گئے تو IMF نے ہم سے یہی جو آج کل 20% شرح سود اور روپے کی قدر تو بہت زیادہ، اس وقت روپیہ تھا 130، تو اس وقت انہوں نے اس کو کہا تھا کہ ہمیں 200 روپے کر دیں. تو وہ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے اور وہ آگے واپس. انہوں نے کہا یار یہ تو ناجائز مانگ رہے ہیں ہم سے. تو وہ ہم 9 مہینے 8 مہینے لیٹ گئے. ہم دوست ممالک سے پیسے لے کر آئے. یہ میں آپ کو تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جی آپ نے ایک بار پہلے بھی تذکرہ کیا تھا. اچھا، پھر اب ہم جب لے کر آ گئے تو آپ یقین جانے کہ 3 مہینے گزرے اور ہم نے 3 مہینوں میں ٹارگیٹس پورے کیے ہوئے تھے. تو حفیظ شیخ صاحب جب دوسرا ریویو کرانے گئے تو انہوں نے پھر وہی باتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں. تو اس وقت کووڈ بھی آ گیا تو ہم نے پھر ان کی بات نہیں مانی اس وقت، کیونکہ ہم نے کہا یار ابھی انہوں نے ہم سے روپیہ اتنا کروایا ایکسچینج ریٹ پہ انٹرسٹ ریٹس وغیرہ اور 3 مہینے میں پھر مانگ رہے. ہم نے ملک بھی تو چلانا ہے. تو وہ جو ہے پھر ہم 1 سال تقریباً بغیر IMF سے پیسے لیے دیے ہم نے گزارے. پھر حفیظ شیخ واپس گئے. حفیظ شیخ جب واپس گئے تو انہوں نے، لیکن وہ اپنی بزدل تھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں کرائی
اور پھر حفیظ شیخ کو جانا پڑا اور شوکت ترین آئے. جب شوکت ترین آئے IMF نے پھر وہ بہت ساری چیزیں مانگی. پہلے 6 مہینے تو شوکت ترین نے بھی کہا کہ نہیں میں نہیں کروں. پھر 6 مہینے بعد شوکت ترین صاحب گئے. شوکت ترین صاحب نے جو انہوں نے حفیظ شیخ سے مانگا تھا اس سے آدھا کروا لیا, IMF کو منوا لیا. ابھی ہم نے وہ کروایا ہے. 1 مہینہ پہلے ہماری حکومت ختم ہونے سے فروری شوکت ترین اور ہماری حکومت بھی چلی گئی. پھر میں حیران ہوں کہ مفتاح اسماعیل کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے کیا جو اسد عمر کے ساتھ کیا. پھر مفتاح اسماعیل کو 4 مہینے لگے IMF کو سمجھانے میں کہ بھائی جان اللہ کے واسطے کرتے. پھر انہوں نے جو پتہ نہیں کیا کیا ان سے وہ بقول شہباز شریف کے پتہ نہیں کس کس جگہ پہ انگوٹھے لگوا لیے انہوں نے. بہرحال اللہ کر کے وہ انگوٹھے لگا لیے, جو بھی کر لیے انہوں نے. ابھی اسحاق ڈار آئے ہیں, اسحاق ڈار نے غلطیاں کی ہیں, ٹھیک ہے مانتے ہیں, لیکن یہ اکتوبر سے جو مسلسل کرائے جا رہے ہیں, کبھی بجلی بڑھاؤ, کبھی گیس بڑھاؤ, کبھی روپے کی قدر کرو, کبھی فلاں کو کرو, کبھی یہ کرو, کبھی وہ کرو, وہ کر کے اگلا آدمی وہ بھی جو ہے ذلیل و خوار ہو گیا. پوری قوم ذلیل و خوار ہو گئی ہے اور ابھی بھی وہ پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھے ہوئے. مزمل صاحب یہ ذرا سمجھائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ ناقد رہے ہیں موجودہ حکومت کے اور بالخصوص اسحاق ڈار کے فیصلوں کے, لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار سب کچھ کرتے رہے تو اس کے باوجود IMF نہیں مان رہا. تو کوئی بائی ڈیزائن IMF یہ کر رہا ہے یا پھر اسحاق ڈار صاحب جو 3-4 مہینے تک جس طرح سے میں اور آپ اور ہم لوگ بات کرتے رہے کہ روپے ڈالر کی قدر کو مصنوعی انداز میں انٹر بینک میں روک کے بیٹھے رہے, اس کے اثرات آ رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے کہ انہیں ہم پہ بھروسہ نہیں ہے, وجہ کیا لگتی ہے؟ دیکھیں میں نے ستی صاحب یہ بولا کہ اسحاق ڈار کی غلطیاں تھی بالکل, لیکن اب اس نے اب انہوں نے جو ہے بہت کچھ کر دیا. میں نے یہ الفاظ استعمال کیے. شروع میں اسحاق ڈار صاحب نے تھوڑا سا معاملے کو ٹائٹ کیا, لیکن اب تو ہی ہیز ڈن ایوری تھنگ نا, اور جو بولا وہ بھی ہو گیا. اب وہ IMF میں نے یہ جو بات کرنے کا میرا مقصد, میں نے آپ کو اسی لیے جولائی 2018 سے قصہ سنایا ہے کہ ایک ریویو کے بعد IMF اپنی آنکھیں پھیر لیتا تھا اور مطلب بہت ہی کچھ عجیب اس کی ڈیمانڈ آتی تھی جس پہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا, ہمیں نااہل کہا جاتا تھا, میڈیا والے بھی آپ سارے مل کے بھی ہمیں گرل کرتے تھے, یہ آپ تو نااہل ہیں, اسحاق ڈار آتا ہے تو وہ 15 دن میں کر دیتا ہے, دوسرے ہوتے تو یوں کر لیتا. یہ سلسلہ 3-3.5 سال سے چل رہا ہے اور IMF ان امیجنیبل IMF پروگرام جب شروع ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ شروع میں ہی آپ سے سخت فیصلے کراتے ہیں, پھر آپ سے آہستہ آہستہ چیزیں کرواتا ہے. لیکن وہ ہر دفعہ ہر ریویو میں IMF نے جو ہے نا ایسا ڈنڈا مارا ہے اور پھر اس کے بعد پروگرام کو جوائن کرنے کی کوشش کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ IMF یا IMF کے علاوہ کوئی پاکستان سے زیادہ خوش نہیں ہے جو IMF کو ایز اے پالیسی ٹول نہیں یوز کر رہا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ IMF کی ساری چیزیں غلط ہے, IMF کی 90% چیزیں صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ہونی چاہیے, لیکن جس طرح وہ کرواتا ہے پھر اس کو جب ہم عمل کرتے ہیں پھر اس کے بعد بھی وہ واپس نہیں آتا. دس از ناٹ اے گڈ سائن. میں یہ صرف کرنے. اچھا مزمل یہ بھی بتائیے گا کہ جو یہ IMF کے حوالے سے ایک ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی اب اگلے ہفتے معاہدہ ہو جائے گا, اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چائنا سے ہمیں رقم مل گئی ہے تو کچھ بہتری آئی ہے جو ہمیں ہمارے زرعی مبادلہ کے ذخائر, اور IMF کی ون آف دا کنڈیشنز یہ تھی کہ جناب آپ کے دوست ممالک پہل کریں, مطلب کہیں سے تو ایک آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں دنیا نظر آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آئی ہے اور اب ہم واقعی اس پہ یقین کریں جو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی جلد ہو جائے گا اور اتنے قریب ہیں ہم بس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو اور ان کی جو وزارت کو اس وقت کچھ نہیں پتا کہ IMF کا موڈ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ صرف اپنے اندازے پہ چلتے ہیں کہ IMF نے ہم سے کل 2 چیزیں نہیں مانگی تھی, ہم نے پوری کر دی, اب تو ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کو پتا ہے. میں اسحاق ڈار صاحب کو مشورہ یہ دوں گا کہ تھوڑا اس معاملے میں جو ہے نا خاموش رہے. وہ جو ہے 9 فروری سے ڈیٹے دیتے رہ رہے تھے اور پھر سال دلیل دکھا رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں خاموش رہیں تو بات دکھا کے خاموش ہو گئے. نہیں, یہ تاریخ کی جو ہے نا کہ 3 دن میں ہو جائے گا, 2 دن میں ہو جائے گا, یہ ہفتہ شروع. آپ کو یاد ہے نا ابھی پچھلے ہفتے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا ذرا خان صاحب کو آئینہ دکھا دوں, تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہی آئینہ دکھا دیتے تھے فوراً. تو ان کو چاہیے خاموش رہے, اور میں ان کی جگہ ہوتا نا, دیکھیں بڑا جو سمپل کمیونیکیشن رکھے اور آنےسٹ بات کر دینا آ کے. میں بھی ترجمان رہا ہوں, ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہوتی تھی اور میں بڑا آ کے مارکیٹ کو کلیئر بتا دیتا. تو میں ان کی جگہ ہوتا, میں کہتا جی ہم نے کر دیا, باقی ہم چیزیں اپنی مینج کر رہے ہیں.
اب IMF جس دن ہوگا آپ چاند دکھے گا نظر آ جائے گا, اور حالات جو ہے تھوڑے سے ہنٹ دے دیتا, ایکسپلین کر دیتا کہ جس طرح چل رہے. اب وہ جو ہے IMF کے بارے میں کبھی بولتے ہیں کہ 1998 والا ان کا برتاؤ ہو گیا ہے, کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں. اچھا, آپ جب پروگرام میں ہوتے ہیں نا تو ذرا سا آپ کو زبان پہ بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے, وہ آپ کی زبان کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈار صاحب نے پہلے کچھ باتیں سخت کر دی تھی ان کے بارے میں آتے ہی. ہو سکتا ہے ڈار صاحب کو لگا ہو کہ یہ پبلک کنزمپشن کو یہ بیان دے رہا ہوں, لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے, گلوبلائزیشن ہے, تو پہنچ ہی جاتے ہیں بیانات تک کسی نہ کسی طرح. جی, ان کے ریپرزینٹیٹو پاکستان میں بیٹھے ہوئے پہنچ کے جاتے ہیں. جیسے میں اور آپ تک خبر آتی ہے پاکستان میں دیکھتے ہوئے ٹویٹر, ان کے لوگ بیٹھے ہیں خبریں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تو تھوڑا سا یہ کرنا ہے. اور ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ تھوڑی سی ان کو جو ہے نا ان کے آگے اچھی نہیں ہے. اور آخری میں ایک اور بات کر دوں, جو میرا اس میں اسسمنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بھی سن لیں کہ دیکھیں جون میں یہ پروگرام ختم ہونا ہے اور اس کے 3 ریویو باقی ہیں, 9, 10, 11. اب IMF 9 ہمارا جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا, اور 9 اگر آج بھی ایک اسٹاف لیول ہوتا ہے تو اس کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ اپریل میں جا کے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 2 ریویو باقی ہے. تو یہ 30 جون تک اس پورے پروگرام کو ختم کرنے کی ٹائم میں, جسے کہتے ہیں نا ہم ٹائم سے بھی پیچھے, اور اگلا پروگرام ہم نے لینا ہی لینا ہے. اور اگلا پروگرام اس حکومت سے نہیں ہو سکتا کیونکہ نئی حکومت کا ہونا ضروری ہے. تو یہ جون سے پہلے الیکشن بھی ہو جائیں گے تو اگلے پروگرام کرتے ہیں. چلیے, بہت شکریہ. مزمل اسلم گفتگو کر رہے تھے اور اپنی وہ معیشت کے حوالے سے ماہرانہ رائے اور تجزیہ دے رہے تھے. اور ظاہر ہے یہ معاملات ہیں ایسے کہ پیسے نکلوانا بڑا مشکل ہے کسی سے بھائی, اور IMF جیسے ادارے سے نکلوانا تو پھر تو شرائط پہ شرائط اور تاریخ پہ تاریخ آ رہی ہے. ہاں, لیکن مال مفت دل بے رحم, اس کا استعمال بہت آسان ہے. اور ویسے ایک بات ہے کہ بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سوچ رہے ہوں گے آج کل کے وائز مزمل اسلم صاحب سو نائس ٹو می, کیونکہ ظاہر ہے کہ کافی اچھے بیانات آ رہے ہیں ان کے اسحاق ڈار صاحب سے متعلق, اور مفید مشورے بھی دے رہے ہیں اچھی انٹینشن کے ساتھ. تو اللہ کرے کہ یہ قائم رہے. بہرحال ہم بات کریں کراچی کی, شہر قائد کی, اور یہاں پر ایک طبقہ ہے جو کہ آپ کی جیبیں خالی کروانا اپنا مقصد سمجھتا ہے, مقصد حیات سمجھتا ہے, اور آپ کو چوک چوراہوں میں جگہ جگہ آپ کو ایون یہ کہ گھر کے دروازوں پر گھنٹی بجا کے آپ سے جو ہے وہ پیسے طلب کیے جاتے ہیں, مانگے جاتے ہیں, اور ان کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کیا وہ بھی اچھی زندگی, ان کے پاس گیجٹ مستحق لوگ جو ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہ آتے ہیں اور ایک پروفیشنل طریقے سے بھکاری آپ سے بھیک مانگتے ہیں. محنت کریں, محنت کر سکتے ہیں تو محنت میں عزت ہے, لیکن بھکاریوں کا ایک بڑی تعداد میں ہونا اس بات کا بھی انڈیکیٹر ہے کہ کس حکومت نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ریلیف دیا جا سکے, یا وہ اس پیشے کی طرف نہ آئیں, ان کو روکا جا سکے اس پرابلم سے, کیونکہ اس لعنت سے نکلا جا سکے. تو آپ کو ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. پاورٹی جو ہے وہ ایلیویشن ڈریون کے جو ڈرائیوز آپ کو ایسی بنانی پڑیں گی جس سے جو ہے معاشرے میں لوگوں کی تعداد کم ہو اور اس کو روکا جا سکے. کیوں بھائی, اٹس ایز آف ڈوئنگ بزنس, تو کیوں نہ کرے وہ, اٹ از اے بزنس, ڈونٹ یو تھنک اٹ از انڈیویجولی. ہاں نا, تو یہ بزنس ہی ہے نا, پیسے کما رہے ہیں وداؤٹ دے آر جسٹ انویسٹنگ, مطلب اس سے مستحق کا حق بھی تو مانا جاتا ہے نا, جو لوگ خیال کر کے دیں. جی اچھا جی, اب ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں سندھ کا, اور سندھ میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. ہم اکثر آپ سے بات کرتے رہے ہیں کہ یہاں پر گوسٹ اسکولز ہوتے ہیں, گوسٹ اساتذہ ہوتے ہیں, یا تو اسکول کی بلڈنگیں نہیں ہوتی اور وہاں پر یا پھر کسی زمیندار کی اوطاق ہوتی ہے, اور وہاں پر گوسٹ اسٹوڈنٹس تو چلیں پیسے دے کے جاتے ہیں یا نہیں بھی جاتے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ٹیچرز کا مسئلہ یہ ہے صدف کہ یہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے بھی میں نے ایسے منظر دیکھے تھے کہ وہاں پر ہوتا ہی ہے کہ ایک آدھ کلرک جو ہے وہ 3-4 اسکولوں کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اسکول ٹیچرز کی حاضریاں لگ رہی ہوتی ہیں, اسکول ٹیچرز اسکول نہیں جا رہے ہوتے, تو تنخواہ کا کچھ حصہ اس کلرک کو جاتا ہے. ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک کلاس سے نکل کے دوسری کلاس, دوسری سے نکل کے تیسری کلاس, ایسے میں یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے تعلیم کیوں نہیں متاثر ہوگی. تو اب یہ ہے کہ ایک ایپلیکیشن اس حوالے سے ایشو کی گئی تھی, جاری کی گئی تھی. ایک ایپلیکیشن کے استعمال کا کہا گیا تھا کہ جس کے ذریعے حاضری لگا سکیں یہ اساتذہ, لیکن انہیں اس سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے. اور صوبائی حکومت کی جانب سے حاضری کے لیے آزمائشی بنیادوں پر یہ لانچ کی گئی PMS ایپ میں بے ضابطگیاں سامنے آ گئی ہیں ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے, لیکن اس میں بھی چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جاری ہے جناب.
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी PMS ऐप है, इसके जरिए क्यों हाजिरी नहीं लगा रहे, क्या उनको ट्रेनिंग नहीं है, तरबियत नहीं है, क्या मामला है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनवर खान मौजूद हैं। अनवर, बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग आपको। क्या कहिएगा कि ट्रेनिंग नहीं दी गई थी असातिज़ा को, उनको क्या मुश्किलात हैं इस ऐप को यूज करने में, या फिर वो चाहते ही नहीं और जाहिर इस तरीके से नहीं आएंगे तो हाजिरी भी नहीं लगेगी, तो वो कोई छेड़छाड़ का सिलसिला भी शुरू हुआ, क्या है ये जरा मामला, ये बताएं। जी देखिए, इस वक्त मैं कराची के ज़िला जुनूबी के अंदर कोतवाल कैंपस स्कूल के अंदर मौजूद हूँ। इस बिल्डिंग के अंदर 5 से ज़्यादा सरकारी स्कूल लगाए जाते हैं। इस वक्त यहाँ पर अगर हाजिरी का तनासुब देखा जाएगा तो हाजिरी का मुबेश मुझे 6 से 7 असातिज़ा यहाँ पर नजर आए। ताहम दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो मरदमशुमारी ड्यूटीज़ के ऊपर गए हुए हैं। जहाँ तक आपने बात करी हाजिरी लगाने की, तो वो साइन इन करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी सूरत के अंदर। अभी भी मैंने स्कूल के अंदर जब आके मालूम किया तो पता चला कि आज भी इस जदीद दौर के अंदर रजिस्टर के अंदर हाजिरी लगाई जाती है और मॉनिटरिंग अफसरान जो है हफ्ते में महीने में 1 से 2 मरतबा यहाँ का विजिट करते हैं। ये जो बात की गई थी इस प्रोग्राम से पहले की प्रोग्राम की बात करेंगे कि जब बात की जा रही थी कि कैसा चीज़ है कि हाजिरी को बायोमेट्रिक कर दिया गया। इस पूरे कैंपस के अंदर बायोमेट्रिक मशीन कहीं भी मौजूद नहीं है। वही रजिस्टर पुरानी हाजिरी लगती है। जो नया मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया गया उसकी बात तो बहुत दूर की बात है। जो पुराना सिस्टम था वो अभी तक इन कराची के स्कूलों के अंदर राइज नहीं हो सका है। 6 मार्च की जो हाजिरी है वो तो एक सिंबॉलिक मिसाल है जो रिपोर्ट पेश की गई थी अदालत के अंदर कि जिसके अंदर 16,423 असातिज़ा गैर हाजिर पाए गए। इसकी फालियत और शफाफियत पर अदालत ने सवालात उठाए और सेक्रेटरी तालीम के अलावा सेक्रेटरी IT और उसके साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के जो सरबराह हैं उनको पेश किया गया था। तीनों के तीनों सरबराह मुनासिब जवाब देने से कासिर रहे थे, जिसके बाद अदालत के रिमार्क्स ये सामने आए थे कि ऐसे तमाम महकमों के अंदर फर्जशनास, ईमानदार और दयानतदार अफसरान की तैनाती लाजमी है। तो इस वक्त असातिज़ा की जानिब से इस ऐप्स को मुतारिफ कराने के बावजूद वो इसके ऊपर साइन इन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिलसिला आज ही बदस्तूर बरकरार है तमाम तर रिपोर्टों के बावजूद। और इस वक्त भी हम आगे स्कूल का जब मुआयना किया तो यहाँ पे पता चला है कि आज भी वही मैनुअल पेन से एक रजिस्टर रखा है जिसके ऊपर हाजिरी लगाई जा रही है। तो महकमा तालीम कसीर सरमाए के बावजूद ये इक़दाम गैर फाल हो चुके हैं। बिल्कुल, यानी कि कोई ऐप बनाई है या कोई सिस्टम बनाया है तो वो बनाना ही काफी नहीं होता, उस पर अमल दरामद करवाना बाकी होता है। कोई लूप होल्स हैं तो उसको दुरुस्त करना भी जरूरी होता है। बायोमेट्रिक सिस्टम से ही लोग फायदा नहीं उठा सके, उसको इस्तेमाल करना, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करें, तो ये बड़ा जरूरी है आजकल के डिजिटल दौर में। और बड़ी आसानियां हो गई हैं इन ऐप्स के जरिए, और बजाय इसके कि रजिस्टर में हाजिरी लगा के छेड़छाड़ स्कैन होता है, मतलब आप फिंगरप्रिंट्स के बायोमेट्रिक के जरिए या फिर अब तो रेटिनल स्कैन भी आ गए हैं तो आप कर सकते हैं, हाजिरियां लगवा सकते हैं। फायदा उठाएं जी, तो फायदा उठाएं और अमल करवाएं जी। अच्छा, लाहौर से खबर शामिल कर लेते हैं जी। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर CTD पंजाब ने कार्रवाइयां की हैं। खुफिया ऑपरेशन के दौरान लाहौर समेत 3 शहरों से 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। तो बाबर खान हमें इसकी डिटेल बताएंगे। बाबर, बताइएगा ये गिरफ्तारी जब अमल में आई तो मजीद इनकी क्या डिटेल मालूम हुई है दहशतगर्दों की? पंजाब CTD ने खुफिया ऑपरेशन के दौरान लाहौर में 3 शहरों से 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दों को 61 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया है। लाहौर से 3 दहशतगर्दों को एहसास इलाके के करीब से गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलकायदा TTP से बताया गया है। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, खुद का जैकेट और दीगर सामान बरामद किया गया है। और बताया गया है कि तफ्तीश के दौरान उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों ने नेटवर्क साथ जिला में तकरीबकारी करना चाहते थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है जी। ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया आपका हमें इस हवाले से सूरत हाल बताने के लिए। चलें जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आएंगे। जनाब, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और इस वक्त टाइम तकरीबन 10:30 से ज्यादा का हो गया है। खबर शामिल करेंगे यहाँ पर। अहम खबर है वो ये है कि इदारों की तस्दीक के मामले पर मरियम नवाज जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और नायब सदर भी हैं, उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सखर की अदालत में केस की समाअत हुई। मरियम नवाज की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान निसार अबड़ो अदालत में पेश हुए। अच्छा जी, सलीम सहतो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सलीम, वैसे मामला तो कानूनी है, लेकिन आपने किसी से पूछा कि ये जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है वो मरियम नवाज के लिए कैसे पेश हुए, और अगर पेश हुए तो उन्होंने मौक़िफ़ क्या अपनाया?
جی بالکل، آج اس کیس کی سماعت جو 5th ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج سکھر ممتاز سولنگی کی عدالت میں ہوئی، جہاں پر ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان نثار ابرو صاحب پیش ہوئے. تو انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ جو مریم نواز نے تقریر کی ہے، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ مریم نواز نے تقریر ضرور کی ہے جس میں انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی، لیکن وہ تقریر سکھر کے جوڈکشن میں نہیں آتی، وہ سرگودا میں تقریر کی گئی. تو لہٰذا اگر کوئی مقدمہ درج ہونا ہے تو وہ سرگودا کی عدالت میں ہونا ہے. جو پٹیشنر تھے پاکستان تحریک انصاف ضلع سکھر کے صدر ظہیر بابر، انہوں نے موقف اختیار کی عدالت میں کہ جرم جہاں پر بھی ہوتا ہے CRPC 179 کے تحت اگر جہاں سے شروعات ہوتی ہے اور جہاں پر اختتام ہوتا ہے تو وہاں پر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اس قانون کے تحت جو ہے وہ سکھر میں مقدمے درج کروانے کی درخواست دی تھی. ہم نے جب بات کی کہ سرکاری وکیل کس طرح پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ سرکاری وکیل کیونکہ FIA کو بھی پارٹی بنایا گیا ہے، SSP سکھر کو پارٹی بنایا گیا، تو یہ جو سرکاری وکیل پیش ہوئے ہیں یہ ان کی طرف سے پیش ہوئے ہیں. حالانکہ انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا وہاں پہ مریم نواز کے حوالے سے اختیار کیا تھا. انہوں نے نہ تو FIA کی کوئی وہاں پہ ڈیفینڈ کیا تھا، نہ SSP سکھر کے حوالے سے کوئی بات کی تھی. انہوں نے سیدھا مریم نواز کے جلسے کے حوالے سے ہی بات کی تھی ڈپٹی اٹارنی جنرل نے، جبکہ مریم نواز کے جو وکلا ہیں ملانو اور پیش ہوئے، ان کے ساتھ ایک پینل پیش ہوا ہے. 12:30 بجے تک جو ہے وہ فیصلے کو محفوظ رکھا گیا. 12:30 بجے دوبارہ اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف ضلع سکھر کے صدر ظہیر بابر نے دستخط پہ بھی اعتراض اٹھائے ہیں کہ جو مریم نواز کا وکالت نامہ جمع کروایا گیا ہے کیا واقعی اس پر مریم نواز کے دستخط موجود ہیں یا نہیں. انہوں نے ایسی درخواست 5th ایڈیشنل سیشن جج کو بھی دے دی ہے. چلیں جی، سلیم صاحب تو بتا رہے تھے اور یہ جی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اور اشفاق نے جو سوال اٹھایا تھا، اشفاق کو اس کا جواب ملا آپ کو کہ مریم نواز کو ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان اس کیس میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیسے یہ ہم نے بھی جاننا ہے. اچھا، یہاں پر جی آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے محکمہ فوڈ کے حوالے سے کہ وہاں اس محکمے نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی. پہلی تو مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم ایک صنعتی ملک نہیں ہیں، ہم ایک زرعی ملک ہیں سو کالڈ. ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان خود کفیل ہے زراعت میں. جی، اب ہماری دالیں باہر سے آتی ہیں، ہماری سبزیاں ایون یہ کہ پیاز تک باہر سے آ رہے تھے، ادرک لہسن یہ باہر سے آ رہے تھے. کنٹینر کھڑے اب جو ہے وہ خان صاحب کے دور سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جی گندم بھی باہر سے آ رہی ہے، پھر وہ روس سے امپورٹ اور ادھر سے امپورٹ اور وہ بھی ناقص آ رہی ہے. وہ زرداری صاحب بھی گلا کر رہے تھے کہ مہنگائی اتنی ہے، میں دالوں پہ چلا گیا. یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ گندم کھا جاتے ہیں چوہے. اچھا، جو بوریاں محکمہ خوراک رکھتا ہے اس میں سے نکلتی ہے ریت. تو ہو کیا رہا ہے بھائی؟ یعنی کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم ہیں کیا. ہمیں اپنی آئیڈینٹی کرائسس کا ہم شکار ہو گئے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں، صنعتی ملک ہیں، کیا ہیں. ہمیں کیا فوڈ سیکیورٹی کے محکمے کو فوڈ انسیکیورٹی کا محکمہ بنا دینا چاہیے. اور ابھی جو ہے وہ کیا ہے کہ جی ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں امپورٹڈ آئٹمس پہ، جس میں اب صرف لگژری آئٹمز ہی نہیں ہیں بلکہ جی گندم کا معاملہ بھی ہے. 30 ملین ٹن گندم کی ضرورت ہے، 26 ملین ٹن پیداوار ہوگی، تو جبکہ 1 ملین ٹن موجود ہے. تو اشفاق یہ جو کچھ اسٹیٹ سامنے آئے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ تو چیز اپنی جگہ، لیکن 2 ارب اور 45 کروڑ روپے مالیت کی 4,74,000 گندم کی بوریاں بھی غائب ہو گئی ہیں. یعنی کہ ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں کھائی نہیں جاتی، چوری بھی ہوتی ہے، غائب بھی ہو جاتی ہے. ایک بار پھر اربوں روپے مالیت کی جو گندم ہے وہ چوری ہو گئی ہے. تو پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس رپورٹ کے بعد ہم اپنے نمائندے سنجم ساندھوانی سے بات بھی کریں گے اور ان سے جانیں گے یہ کیوں ہو رہا ہے. تو رپورٹ پہلے دیکھیے. یہ صورتحال ہے اور عوام جو ہے وہ آٹے کو ترس رہے ہیں. گندم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، سرکاری گوداموں سے غائب ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور صوبے میں ایک بار پھر ہم اس کی قلت دیکھ رہے ہیں. سنجے سادھوانی ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں. جی سنجے کیا کہیے گا، یہ کیا سلسلہ ہے، کہاں جا رہا ہے یہ سرکاری گندم اور کچھ ابھی تک محکمے نے کیا اس حوالے سے کام؟ کیا تو ہے. دیکھیں صدف اور اشفاق، 1 کلو آٹا چوری کرنے والے کو تو سزا مل جاتی ہے اور 1 کلو آٹا چوری کرنا آسان بھی ہوتا ہے، لیکن یہ 100 کلو کی بوری ہوتی ہے. 100 کلو کی بوری اٹھانے کے لیے آپ کو کاندھا بھی سخت چاہیے اور بوری اٹھانے والا بھی کوئی طاقتور چاہیے. تو یہ طاقتور لوگ ہیں جو 1-2 بوری نہیں بلکہ لاکھوں بوری سندھ کے مختلف گوداموں سے ہر سال چوری کرتے ہیں. یہ ایک دفعہ نہیں ہے کہ اس سال ہو گیا چلو اگلے سال نہیں ہوگا، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. میں نے جو رپورٹ آپ کو پیش کی ہے، ہمارے اسکرین پر جو یہ کاغذات چل رہے ہیں یہ 2021 اور 22 کے ہیں. 2021 اور 22 کے دوران سندھ کے مختلف گوداموں میں 4,47,000 گندم کی بوریاں غائب ہوئی ہیں. تو 4,47,000 بوریاں کیسے اٹھائی گئی ہوں گی؟ یقیناً ان میں بڑا مافیا ملوث ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نواب شاہ جو شہید بے نظیر آباد جس کا نام ڈویژن کا ہے اور بے نظیر کے نام سے
ये डिवीजन मंसूब है, लेकिन वहाँ पर काफी बुरा हाल है। सिर्फ नवाब शाह के गोदाम से क्यों संजय रमजान के लिए जखीरा कर रहे हो, महंगा बेचेंगे? 22,000 बोरियां गायब हुई है भाई। अभी देख लेना, देखिए मार्केट में आटा, जी बात करें बिल्कुल मार्केट में आटा यकीनन महंगा होगा, लेकिन ये जो अरबों रुपए सालाना सिंध की आवाम जो मैं और आप टैक्स देते हैं, जब हमारी तनख्वाह आती है टैक्स कट जाता है, कुछ चीज खरीदने जाएं टैक्स कट जाता है, पानी खरीद कर पिए तो भी टैक्स देते हैं, लाइट बिजली के बिल के देते हैं, तो ये टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं। अब इस टैक्स के पैसे से 2 अरब 47-45 करोड़ रुपए जो का गबन हुआ है। अब क्या होगा, जो 71 अफराद मजमूई तौर पर महकमा खुराक ने मुअत्तल किए, जिनमें 20-25 फूड इंस्पेक्टर हैं, दीगर निचला अमला है, डिस्ट्रिक्ट कुछ फूड ऑफिसर है, लेकिन जब अब गंदम की खरीदारी होगी यही फूड इंस्पेक्टर दोबारा आ जाएंगे। महकमा खुराक कहेगा हमारे पास तो इंस्पेक्टर संजय, मुझे एक बात क्या करें, इन्हीं से काम चलाना है। फिर जी संजय, मैं ये जानना चाह रहा था कि देखें ये जो आदाद शुमार हैं ये बड़े अलार्मिंग है। 2021 में 8 अरब रुपए मालियत की 16 लाख मेट्रिक टन गंदम चोरी की गई। गुज़िश्ता साल तो ये तादाद, ये रकम बढ़ के 20 अरब रुपए हो गई। इस बार अभी फरवरी खत्म हुआ है, यानी कि मार्च का आगाज़ हुआ है और अभी तक 2.5 अरब रुपए की मालियत की जो है और तकरीबन 4,74,000 गंदम की बोरियां गायब हो चुकी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ये मामला ऐसा हुआ है, क्योंकि आप ये देख लें कि इससे समझ आता है कि दिमाग इनका है, लेकिन दिमाग हुकूमत चलाने में ज़ाहिर है कि कम, और ये गंदम गायब करने में लगता है कि महकमा खुराक का ज़्यादा सर्फ हो रहा है। ये नहीं कि बेहतर मीन्स या बेहतर चीज़ें बेहतर तरीके से प्रिजर्व किया जा सके। तो इस पर क्या ये मामला अदालत में कभी गया और कुछ कार्रवाई हुई? चलें, इंटरनल जो इंक्वायरी होती है उससे तो कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन इसके ऊपर कोई नैब ने कोई कार्रवाई की, नैब ने कुछ पूछा, FIA ने कुछ पूछा? देखिए, महकमा खुराक के तमाम अफसरान नैब में मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर नहीं होगा जिस पर नैब का एंटी करप्शन का मुकदमा ना हुआ हो, जहाँ उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ ना चल रही हो। महकमा खुराक सिंध में सबसे ज़्यादा जो अगर किसी ने कर्जा लिया है तो महकमा खुराक ने लिया है। सालाना सिंध हुकूमत महकमा खुराक के जरिए 33 से 36 अरब रुपए की सब्सिडी जो आटे की मद में, गंदम की मद में मुख्तलिफ फिलार मिल्स को देती है ताकि वो सस्ता आटा जो है वो बेचे मार्केट में। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार जो चीज़ है वो इंतहाई तशवीशनाक भी है और जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए मज़ेदार है, या जो करप्शन करने वाले हैं उनके लिए वो चीज़ काफ़ी आसान है। वो फ़ायदा ये उठाते हैं कि जब नई गंदम खरीदनी होती है या नए स्टॉल लगने होते हैं तो महकमा खुराक कोई और फूड इंस्पेक्टर उनके पास दस्तयाब नहीं है। यही 40-50 लोग हैं जो करप्शन भी करते हैं, फिर ही ओहदों पर आ जाते हैं। अब जिन लोगों को लेकिन ये आपने कहा 40-50 लोग हैं, ये बार बार ओहदों पर आ जाते हैं। संजय, आप ये हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया सारी सूरत हाल बताने के लिए। और ये जनाब महकमा खुराक की जानिब से इस पर कोई इंक्वायरी नहीं की गई है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, ये बड़े सवालात हैं जो हम इस वक्त उठा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त एक अहम डेवलपमेंट है, उससे आपको आगाह करें, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर कोयटा की पुलिस टीम लाहौर पहुंच गई है। वारंट गिरफ्तारी लेकर कोयटा पुलिस टीम जो है लाहौर पहुंच गई है। बाबर खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि बाबर खान लाहौर तो पहुंची है, आगे क्या होगा, क्या मराहल हैं? कोयटा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर SP सिटी कोयटा जो है नदीम अपनी टीम के हमरा लाहौर पहुंच गए हैं। टीम में एक DSP और एक सब इंस्पेक्टर, 2 गार्ड्स और ड्राइवर शामिल हैं। कोयटा के SP सिटी नदीम की टीम में DSP अब्दुल सत्तार अचकज़ई, सब इंस्पेक्टर मलक हमीद शामिल हैं। 2 तरबियत याफ्ता कमांडो कैसर और सुल्तान, जबकि ड्राइवर अलियास भी इस टीम के हमरा हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए एंटी राइट फोर्स में 1300 पुलिस एहलकारों को CCP लाहौर से तलब किया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए CCP लाहौर बलावती बयाना को तलाक कर दी गई है, जबकि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके मच जेल ले जाने का इरादा रखती है कोयटा पुलिस। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अभी जमान पार्क में इतने केसेस हैं इमरान खान पर, ये केस जरा बता दीजिएगा, किस केस में वारंट गिरफ्तारी लेके कोयटा पुलिस आ रही है? लेकिन ये कोयटा में एक FIR दर्ज हुई थी इमरान खान के खिलाफ, और उन पे ये कहा गया था कि इमरान खान जो है उस जो दफात लगाई गई थी इस FIR में, उसमें जो दफात है 153A पे 505 और 124, और कहा यह गया था कि मैं जो मुद्दई है उसका मुद्दई की तरफ से ये कहा गया था कि मैं अपने घर में मौजूद था
تو ریاستی اداروں کے خلاف عمران خان اشتعال انگیز تقاریر کر رہے تھے، جس پر انہوں نے ایف آئی آر یہ درج کروائی تھی کوئٹہ پولیس پہنچ گئی ہے لاہور. اب آپ نے آگے کیا بتایا کہ اب ان کا ارادہ کیا ہے؟ وارنٹ گرفتاری کو لے کے تعمیل کیسے کروائیں گے؟ لیکن یہ تو جو مقامی تھانہ ہے ریس کورس، وہاں پہ تعمیل یہ نہ کروائیں گے، اور جو لاہور کے اعلیٰ پولیس افسران ہیں ان کو اطلاع کریں گے اور ان سے مدد طلب کی جائے گی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 1300 کے قریب جو اینٹی رائٹس فورس کے جوان ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے. تاہم ابھی تک زمان پارک یہ ٹیم نہیں پہنچی. زمان پارک پہنچے گی تو ان کو یہاں پر شدید رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر جو کارکنان ہیں اطلاع ملتے ہی وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بھی ہاتھوں میں ڈنڈے لیے ہوئے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن عبور نہیں کر سکتے، اور جو بھی آئے گا اس کا شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے بھی اسلام آباد سے پولیس آئی تھی لیکن ناکام لوٹی تھی. وہ انسیڈنٹ ہمیں یاد ہے کہ پولیس آئی تھی اور پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی ہم صرف نوٹس وصول کروانے آئے تھے. بعد میں ہمیں آئی جی کا بیان کچھ نظر آیا، انہوں نے کہا نہیں جی گرفتار کر کے جائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جب گرفتار کرنا ہوگا تو پولیس گرفتار کر لے گی. تو یہ وہ واقعہ تھا جو ہم نے دیکھا تھا توشہ خانہ میں، جو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے بعد آئی تھی اور پیشی تھی. تھینک یو سو مچ بابر. ہمیں اپنی ویسے انٹرپریٹیشن ہوتی ہے چیزوں کی نا. کس چیز کی انٹرپریٹیشن؟ اگر کسی کا اریسٹ ہو تو کوئی کہتا ہے کہ جی قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہونے دی، کوئی کہتا ہے کہ جی پولیس ناکام لوٹی تھی. تو اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں جی. ول ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ رینجرز کے زیر اہتمام انٹر ڈسٹرکٹ باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا. اوکے جی، جو زیر اہتمام جو یہ ایونٹ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کافی بیٹرمنٹ آئے گی. ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور جو کل کا آپ نے ذکر کیا وہ جو لڑکیوں کے جو گیمز کے حوالے سے گیم سپورٹس اور گیمز چل رہے ہیں جناب، وہ زبردست ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑا لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لڑکیاں بڑا پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. سو اٹس ہیلدی ایکٹیویٹیز، یہ ہونی چاہیے. اچھا جی، اب بات ہم شروع میں کیونکہ کر رہے ہیں تھرو آؤٹ، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو گھوم پھر کے سب، اگر کوئی بھی کہیں بیٹھا ہو، آفس میں بیٹھا ہو، گھر میں بیٹھا ہو، باہر نکلے، وہ کہتے ہیں یار مہنگائی بہت ہو گئی، بہت مہنگائی، انفلیشن بہت ہو گئی ہے، ڈالر کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور ایک سوال لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوگا، ہم جس فیلڈ سے ہیں نیوز کی وہاں سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوگا، آپ بتائیں حالات کہاں جائیں گے. تو ایسے میں ہم ڈالر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دیگر سونا بھی مہنگا ہو رہا ہے، اور سونا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے جی کہ ہم اب کوئی چین بنا لیں، کوئی رنگ بنا لیں. لوگ سوچتے ہیں کراچی جیسے شہر میں رہنے والی جو خواتین ہیں وہ یہ سوچتی ہیں ہم پہن کے جائیں گے کہاں، جائیں گے تو وہی آئے گا کوئی اور چھین کے لے جائے گا تو پیسہ بھی چلا جائے گا. تو اب لوگوں نے، خواتین نے، کیونکہ جیولری تو ظاہر ہے خواتین اور جیولری کے بغیر انہیں لگتا ہے کہ ایکسیسریز کے بغیر ناممکن ہے ان کی تیاری، تو اب ان کا فوکس ہو گیا ہے آرٹیفیشل جیولری کی طرف، جس کی مانگ میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. اور کتنی مانگ میں اضافہ ہوا ہے یہ بتائیں گے چاند نواب. بہت مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ دلہنوں کے لیے اپنے لیے آرٹیفیشل کی طرف آ گئے. ہمیں تو آرٹیفیشل بھی اتنی مہنگی لگ رہی ہے کہ ہم لے نہیں پا رہے. پتہ نہیں اب وہ اچھا والا ٹائم کب آئے گا، جو بھی ٹائم ہے وہ برا ہی ہے. کہتی ہیں آرٹیفیشل جیولری بھی مہنگی ہو گئی. کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی. کیا بات ہے، کتنے جج رہے تھے ویسے چاند نواب صاحب سے. میں پوچھوں گی وہ کس شاپ میں تھے، جیولری کی شاپ پہ تھے، کتنے زبردست وہ منظر کتنا تھا. اچھا جی، اب کیا ہے، ہم کیا اب جناب ہم ایک ایسی کہانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان سنہری ہاتھوں کی بات کریں گے جو ایک بہت ہی عام سی چیز کو جو لگتا ہے کہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے اس کو خاص بنا دیتے ہیں، اس کو ایک یوزفل ٹول بنا دیتے ہیں. اور روبینہ الوی ہمیں بتائیں گی کہ یہ کیا معاملہ ہے. آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں کراچی کی ایک ایسی جگہ جو گارڈن کہلاتی ہے. وہاں پر ایک تکون مارکیٹ ہے جہاں پر ڈھلائی یعنی کہ ڈائی کاسٹنگ کا کام کیا جاتا ہے، جو پرانے ادوار سے چلا آ رہا ہے، جو اب سمجھنے والے شاید سمجھ بھی نہ سکے، لیکن ہم آپ کو بتانے کے ساتھ ساتھ یہ دکھائیں گے بھی کہ آخر ڈائی کاسٹنگ یا ڈھلائی کا کام ہوتا کیسے. محمد فیضان گزشتہ 2 دہائیوں سے ڈائی کاسٹنگ یا ڈھلائی کا کام کر رہے ہیں. یہ کام انہیں وراثت میں ملا ہے. سلور، ایلومینیم، پیتل اور دیگر دھاتوں کو پگھلا کر محمد فیضان مختلف قسم کے اوزار اور تزئین و آرائش کی اشیاء کو خوبصورتی سے ترتیب دیتے ہیں. کافی ٹائم ہو گئے کام کرتے ہوئے، تقریباً 20 سال ہو گئے.
اور ہمارے دادا ابو سب یہیں کام کرتے تھے اسی مارکیٹ میں. یہ بہت پرانی مارکیٹ ہے. ہمارا ڈھلائی کا کام ہے جسے ڈائی کاسٹنگ کے نام پہ لوگ جانتے ہیں, لیکن ہم مٹی میں کرتے ہیں. اس تپتی گرمی میں بھٹی کے سامنے بیٹھ کر یہ کاریگر ڈھلائی کا کام جس محنت اور برداشت سے کرتے ہیں اسے سراہے بغیر نہیں رہا جا سکتا. چلیں جی, زبردست رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اور شروع میں روبینہ جہاں پر کھڑی تھی تو مجھے اس بائک کا مستقبل بھی خطرے میں لگ رہا تھا. کیوں؟ کہیں اسے بھی نہ پگھلا دیں. چلیں جی, لیکن آپ نے دیکھا کتنے یوزفل اوزار سے بنائے جاتے ہیں. یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ. اشفاق, میں کیا کروں گا جی, میری آپ کہتے ہیں نا شاد رہیے آباد رہیے. اللہ